अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है गामदी के साथ और मैं हूं जुनैर आजहर। नाजरीन, एक माँ अपने बच्चे के लिए जिस तरह की कुर्बानी देती है, जिस तरह का इसार सामने लाती है, उसकी मिसाल नहीं मिलती और शायद इसीलिए हमारा दीन इंसान पर सबसे ज़्यादा हक माँ का करार देता है। वक्त बदल रहा है, औरत भी बदल रही है, माशरे भी बदल रहे हैं। देखना ये है कि क्या आज भी माँ उसी मकाम पे खड़ी है जिस मकाम पे हमारे दीन ने उसे करार दिया है, या उसमें भी कुछ तब्दीलियां आ गई हैं, माशरों में भी तब्दीलियां आ गई हैं और एक दूसरे का हक अदा करने में कुछ कोताहियां हो रही हैं। यही वो मौजू है जिस पे आज हम जावेद अहमद गामदी से बात करेंगे और हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मेहमान की हैसियत से इरम ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो इरम। गांधी साहब अस्सलाम वालेकुम। गांधी साहब, ये बताइए कि यूं तो बाप भी कुछ कम रोल नहीं प्ले करता बच्चों की तरबियत में, बल्कि बहुत बड़ा बोझ होता है उसके ऊपर भी। उसके बावजूद माँ की इतनी फजीलत क्यों है? दोनों में बहुत फ़र्क है। देखिए, बात यह है कि बाप कमाता है, अखराजात पूरे करता है, माश मईशत की ज़िम्मेदारी उठाता है। ये अपनी जगह एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब आप मेहनत करते हैं, आप मशक्क़त उठाते हैं, आप कुछ कमा के लाते हैं और फिर अपने बच्चों पर खर्च करते हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हैं, हर वक्त इस तशवीश में रहते हैं कि उनकी तालीम अच्छी हो जाए, उनकी तरबियत अच्छी हो जाए। आम तौर पर अगर एक अच्छा हसास बाप है तो वो ये चाहता है कि बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करे। फिर ये कि तरबियत तालीम के मामले में बाप हसास होगा। ये सारी चीज़ें अपनी जगह और ये बड़ी अहमियत की हामिल है और इन्हीं वजूह से अल्लाह ताला ने बाप का भी बड़ा दर्जा बयान किया है। यानी बात तो शुरू यहाँ से की है ना कि वालिदैन का हक़ खुदा के बाद सबसे बड़ा है। बिल्कुल। हकीकी बात तो ये है कि अल्लाह ताला की जो सिफत है रबूबियत की, पालने की सिफत है, परवरिश करने की सिफत है, परवरदिगारी की सिफत है, इसका सबसे बड़ा ज़हूर इंसानी सतह के ऊपर माँ बाप ही के ज़रिए से होता है। यानी वो वही किरदार अदा करते हैं। यही वजह है कि अगर आप कदीम सहीफ़ों को पढ़ें, मिसाल के तौर पर बाइबल को, तो वहाँ बाप खुदा की ताबीर इख्तियार की गई है। सही। इससे भी वही तसव्वुर दिलाना मकसूद है कि इंसान सबसे पहले जिन हस्तियों से वाकिफ़ होता है वो उसके माँ बाप हैं। तो माँ बाप से ऊपर फिर खुदा की मार्फत या खुदा की पहचान पैदा करने की सही की जाती है, समझ भी आती है। ये सब बातें अपनी जगह बिल्कुल ऐसे ही हैं। लेकिन अगर आप माँ के किरदार को देखें तो पहला मरहला तो वो ये है कि एक बाहमी ताल्लुक़ पैदा हुआ। यानी अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक का जो अमल है 2 मरहलों में किया है ना। पहला मरहला वो था जब वो मिट्टी के पेट से पैदा हुआ। यानी वो यूँ समझ लीजिए कि जो कुछ अब माँ के पेट में होता है वही अल्लाह ताला ने उस वक्त ज़मीन के पेट में किया। कुरान मजीद उसको ताबीर करता है कि वल्लाहु अंबतकुम मिन अर्ज़ नबाता। पहले मरहले में तुम ज़मीन से उसी तरह उगते हुए निकल आए जिस तरीके से कि पौधे निकलते हैं। दूसरा मरहला वो है कि जिसमें अब माँ के पेट में बच्चे की परवरिश होती है। यानी माँ और बाप के बाहमी ताल्लुक़ में तो बाप भी एक किरदार अदा करता है, लेकिन उस किरदार को अदा करने के बाद चंद लम्हों के उस किरदार के बाद बाकी तमाम तर जिम्मेदारी माँ पर आ जाती है। ठीक। और वो जो कुरान कहता है ना कि हमलत हो उम्महु वहनन अला वहन, यानी मुशक्क़त पर मुशक्क़त उठा के। मैं तो कभी कभी ये तसव्वुर करता हूँ कि ये कोई आसान चीज़ है। यानी आपके अपने वजूद के अंदर एक नन्ही जान परवरिश पा रही है। वो फैक्ट्री आपके अंदर लगी हुई है जिसने खाम माल के अंदर से वो अफशुर्दा तैयार कर दिया है, जिसके ज़रिए से नशोनुमा की पैदा हो गई है। अब आप अपना खून और अपनी ताकत और अपनी हिम्मत और अपनी मशक्क़त सब कुछ दे के उसकी परवरिश का सामान कर रही हैं। यानी ये कोई मामूली किरदार नहीं है, इसमें 9-8 महीने लगते हैं। इस सारे अरसे के दौरान में माँ बहुत सी जिस्मानी नफ्सियाती तब्दीलियों से गुजरती है। वो नफ्सियाती और जिस्मानी तब्दीलियों का सामना करती है, उसकी मशक्क़त उठाती है। अच्छा, फिर वो किसी जगह जाकर किसी गार में लेट तो नहीं गई होती, उसके साथ उसे ज़िंदगी के सारे मामलात अंजाम देने होते हैं। यानी बाज़ औक़ात आप देखिए मुतवस्सित घरानों में वो खातून बावर्ची खाने की ज़िम्मेदारियाँ भी अदा कर रही है। अगर कोई थोड़ी बहुत कहीं मुलाजमत करती है तो उसमें भी जाके अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रही है। इसके साथ शौहर की ज़िम्मेदारियाँ भी उसके ऊपर हैं। हो सकता है कि एक घर, जिस तरह के हमारे यहाँ आमतौर पर जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, उस पूरे घर की ज़िम्मेदारी उसके ऊपर हो। इन सारी चीज़ों के अंदर से वो एक नई ज़िंदगी के नशोनुमा का एहतमाम भी कर रही है। तो ये कोई मामूली मामला नहीं है। सच्ची बात ये है कि ये जो आदमी इस तजुर्बे से नहीं गुजरा वो शायद माँ और बच्चे के इसका तसव्वुर नहीं कर सकता। यानी आदमी को कुरान मजीद ने तवज्जो दिलाई है, वहनन अला वहन का लफ्ज़ कह के कि मशक्क़त पर मशक्क़त उठाकर उसने तुम्हें उठाए रखा है। तो ये बिल्कुल एक लतीफ़ सी बात, लेकिन एक साहब ने ये वाक़या सुनाया और ये हकीकत है कि इसके अंदर सबक बहुत है। जिस ज़माने में अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम हो गई थी तो हम बहुत तनकीदें भी करते हैं उसके ऊपर, लेकिन खूबियाँ भी होती हैं। ज़ाहिर है कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसको आप सरासर ख़राबी करार दे दें। तो वहाँ किसी नौजवान के बारे में ये मालूम हुआ कि उसने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। यानी शादी हुई
ماں ہی نے پالا تھا، ماں ہی نے پرورش کی تھی، اس کے بعد بھی ماں نے کچھ تعلیم تربیت کا اہتمام بھی کیا، لیکن وہ بعد میں ماں کو گھر میں نہیں رکھ سکا، نکال دیا۔ یہ مقدمہ وہاں کے ایک قاضی کی عدالت میں پیش ہوا، تو اس نے جو سزا دی اس لڑکے کو، یعنی پہلے تو تنبیہ کی، اس کے بعد سزا یہ دی کہ ایک مٹکا پانی کا بھر کے اس کے پیٹ کے اوپر باندھ دیا اور اسے کہا کہ اب تم 9 مہینے اس کو اٹھائے رہو، یعنی تم اسی فیز سے گزرو، اسی مشکل سے گزرو، تمہیں اندازہ ہو کہ اس نے کیا کیا تھا، کیا مشقت اٹھائی تھی، تو ماں یہ مشقت اٹھاتی ہے۔ اس کے بعد بچے کی ولادت کا عمل یہ معمولی معاملہ نہیں ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو کہ اس میں گویا وہ موت و حیات کی کشمکش سے گزرنا۔ ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیا یہ سچ ہے، قرآن میں ہے کہ جب ڈیلیوری کا جو حمل کہتے ہیں ٹائم ہوتا ہے تو کہ قبر کو ہاتھ لگا کر آتی ہے؟ میں نے بہت لوگوں سے سنا ہے کہ نہیں، یہ بات قرآن اور حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک حقیقت کا بیان ہے، یعنی اس کو تو ہم سب محسوس کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اوہام کی نوعیت کی چیز ہے۔ آپ اگر جدید طب کے ماہرین سے بھی پوچھیں تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے۔ اب تو موجودہ زمانے میں بہت سی سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں اس میں، لیکن مائیں جس مشقت کے ساتھ ولادت کے سارے مرحلے سے گزرتی ہیں، واقعہ یہی ہے کہ وہ ایک زندگی اور موت کی کشمکش کا معاملہ ہوتا ہے، اس سے گزرتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کشمکش سے گزرنے کے بعد بھی یعنی آنکھوں میں آنسو بھی ہوں گے، اس کے باوجود چہرے کی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اپنے بچے کا استقبال کرتی ہے۔ اور پھر بچہ، میں نے تو دیکھا ہے میرے گھر میں جب بچے پیدا ہوئے ہیں اس کے بعد ماں کو کس مشقت سے گزرنا پڑتا ہے۔ یعنی رات کے وقت آپ کروٹ بدل کے سو جائیں، بچہ رو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ محض احساس دلا کے آپ خاموش ہو جائیں، ماں اٹھے گی اور پھر اس کی ضروریات کو پوری کرے گی۔ وہ رات کو کئی مہینے تک شروع میں تو اس احساس کے ساتھ ہی سو رہی ہوتی ہے، گویا جاگ رہی ہے۔ یعنی بچے کے ماں کہیں ہاتھ اوپر نہ آ جائے، کہیں بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، کہیں اس کی کوئی ضرورت پوری کرنی سے رہ جائے۔ اچھا اگر اس کی باقی جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی کسی موقع کے اوپر، سب سے پریشانی کا بوجھ اسی کے اوپر ہوگا، بیماری یا تکلیف ہے تب بھی یہ صورتحال ہوگی، تو یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ایک ایسا وجود اس کے سپرد کر دیا گیا ہے کہ جو اپنی تمام ضرورتوں کے لیے اس کا محتاج ہے اور پورا انسان ہے، یعنی ہے تو ایک ننھا سا بچہ لیکن پورا انسان ہے۔ اس کو بھوک بھی لگنی ہے، اس نے رفع حاجت بھی کرنی ہے، اس نے اور بہت سے مسائل سے بھی دوچار ہونا ہے، بیماریاں اور تکلیفیں بھی اسی طرح اس پر آنی ہیں، بلکہ بچہ زیادہ بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ یہ جتنے مراحل ہیں ان کے اندر سے ماں گزرتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی فضیلت اس طریقے سے اس سے آگے دیکھیے مزید آج کل کے زمانے میں تو اب یہ صورت نہیں ہے کہ آپ نے بچہ پیدا کر دیا، چلے تھوڑا بہت جو چلنے پھرنے قابل ہو گیا بچہ، عام طور پر سال سوا سال کی عمر میں چلنے پھرنے بولنے قابل ہو جاتا، چھوڑ دیا ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں، نہیں اب تو اس کی حفاظت، اس کی نگہداشت، اس کی تعلیم، اس کی تربیت۔ مطلب میں بعض اوقات اپنی بہو کو دیکھتا ہوں تو مجھے خیال ہوتا ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی کو نظر کر دی ہے بچے کی۔ یہ سارے مراحل ہیں جن کے اندر سے عورت گزرتی ہے، اور پھر کہیں جا کر یہ ہم افلاطون اور مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی، لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ تو یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ ڈائلاگز آف پلیٹو نہیں لکھ سکی، لیکن یہ کہ اسی نے پیدا کیا ہے، اسی نے پرورش کیا، اسی نے تربیت کی ہے۔ تو یہ سارے مراحل ہیں جن کی وجہ سے قرآن مجید نے جب اس کا ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے استنباط کر کے، اس سے سمجھ کر، اس سے انفر کر کے لوگوں کو یہ بتایا کہ ماں کی فضیلت گویا باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اچھا گاندھی صاحب، فضیلت سے اگر کچھ آگے بڑھیں ہم تو کچھ نظر آتا ہے کہ ماں کی عزت ویسی نہیں رہی معاشرے میں جیسی کچھ نسلوں پہلے تک تھی۔ ہمارے بزرگ ابھی بھی اپنی والدہ کی اور والدین کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں۔ ابھی بچے کچھ ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں جس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن ایک وجہ جو یوزلی کہی جاتی ہے کہ جی مغربی تہذیب کا یلغار ہو گیا، یہ مجھے ٹھیک نہیں لگتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں ایک یونیورسل فینومینا ہے، آپ ویسٹ میں بھی چلے جائیں وہاں بھی ماں کی بہت عزت ہے اور بچے اسی طرح اٹیچڈ ہیں، ماں وہی کچھ کر رہی ہے جو یہاں کر رہی ہے۔ تو یہ ایک ایلوژن ہے کہ شاید یہ مغربی تہذیب جو ہے کیونکہ اس میں ماں کی عزت نہیں ہے تو وہ چیز ہمارے ہاں ٹریول کر گئی ہے۔ آپ کو کیا وجہ لگتی ہے کہ اگر عزت میں کوئی کمی آئی ہے تو کیا وجہ ہے؟ ایک اور چیز ایڈ کروں گی جو آپ کہہ رہی ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ریکگنائز نہیں کیا جاتا، مطلب اب زیادہ اپریشیٹ بھی نہیں کیا جاتا۔ مطلب آج کل کے بچے اگر ان کے ساتھ کچھ بھی انٹریکٹ کرو تو ان کو وہ نہیں ہوتا ہے کہ تو کیا کوئی بگ ڈیل نہیں ہے۔ اب پہلے زمانے میں ہماری امی ابو کچھ تھوڑا سا کر دیتے تھے تو ہمیں لگتا تھا، بٹ آج کل مجھے لگتا ہے کہ آج کل کی نسل میں ریکگنیشن نہیں رہی۔ جی گاندھی، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے اختلاف کریں، یعنی ہم بات یہاں شروع کر رہے ہیں نا کہ
آج کی نسل، آج کے بچے والدین کے ساتھ اس طرح اٹیچ نہیں رہتے، یا والدین کو وہ عزت نہیں دیتے، یا والدین کا اتنا خیال نہیں رکھتے۔ میں نے ہمیشہ جب دقت نظر سے اس کا جائزہ لیا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کی ابتدا بچے سے نہیں ہوتی، اس کی ابتدا والدین سے ہوتی ہے۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ ہم لوگ گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے، اور میں یہ دیکھتا تھا کہ اس زمانے کی جو نوجوان نسل تھی وہ کچھ بہت زیادہ پرانی روایات کی حامل نہیں رہی تھی، ہمارے زمانے میں بھی نہیں رہی تھی۔ عام طور پر یہ کہا جاتا تھا کہ لڑکے لڑکیاں استاد کی عزت نہیں کرتے، استاد کا بھی تو ایک تعلق ہے نا۔ میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ دیکھا ہے کہ جو استاد فی الواقع استاد تھے، فی الواقع استاد کا مطلب کیا ہے، یعنی جو کچھ وہ پڑھا رہے ہیں اس کے ماہر ہیں، اس علم پر ان کی گرفت ہے، وہ محض اس لیے استاد کی حیثیت سے پڑھانے نہیں آگے، کہیں اور ملازمت نہیں مل رہی تھی، پڑھانا ان کا پیشن ہے، انہوں نے پڑھانے کو ایک نصب العین کی حیثیت سے اختیار کیا ہے۔ وہ اپنے طالب علموں کے ساتھ بالکل وہی رویہ رکھتے ہیں جو ایک مینٹر کا رویہ ہوتا ہے، یعنی ایک سرپرست اور محبت کرنے والا اور تربیت کرنے والا اور ہر اس کی مشکل کو حل کرنے والا۔ اگر ان کے پاس آپ جا کر بیٹھ جائیے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم کا دریا ہے جو بہہ رہا ہے۔ اچھا، کیریکٹر کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے بھی بڑے اعلیٰ لوگ ہیں۔ اس طرح کے جو اساتذہ گورنمنٹ کالج میں تھے، اور میں ان کے نام لے کے آپ کو بتا سکتا ہوں، وہ کوریڈور کی ایک طرف سے نمودار ہوتے تھے، اور سرکش سے سرکش طالب علم جاتا وہ کھڑا ہو جاتا ان کے احترام۔ یعنی استاد نے جب اپنے احترام پیدا کرنے کے لیے وہ سارے عوامل فراہم کر دیے تو پھر اس کی عزت ہوئی۔ اب ہماری مائیں کیا کرتی تھیں اور آج کی مائیں کیا کرتی ہیں؟ پہلے تو یہاں سے ابتدا کرنی چاہیے۔ ہمارے باپ کیا کرتے تھے اور آج کے باپ کیا کرتے ہیں؟ اصل میں جب سے ہمارے ہاں یہ تصور آ گیا ہے کہ شادی کا معاملہ تو یوں سمجھیے کہ کوئی لیجر ٹائم ایکٹیویٹی ہے، آپ نے بس ٹھیک ہے جس طریقے سے محبت کے معاملات ہوتے ہیں ہم رومانوی سی فضا میں جیتے ہیں۔ شادی ایک ذمہ دارانہ احساس ہے، اگر بچے پیدا کرنے کا عمل کرنا ہے تو پھر آپ کو اپنی نفسیات میں ماں اور باپ بننا ہے۔ میں اس وقت کے عام طور پر ماں باپ کو یہ دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی نفسیات میں ماں باپ بنتے ہوئے 15-20 سال لگا دیتے ہیں، یعنی بچے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر یہ احساس پیدا ہونا کہ ہم ماں اور باپ ہیں، اور ماں اور باپ یہ رشتہ جو ہے یہ ایثار کا نام ہے۔ یعنی اگر کوئی ماں اور باپ بننا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے اپنی تربیت کرنی چاہیے کہ میں ایثار کروں گا۔ میں بیشتر لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں یہ بات کہ جی ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں، تو میں ہمیشہ ان کو یہ کہتا ہوں کہ اس کا بڑا سادہ اصول ہے، آپ جو اپنی اولاد کو بنانا چاہتے ہیں گھر میں وہ بن کر رہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جھوٹ بولیں، آپ بددیانتی کریں، آپ ملاوٹ کر کے گھر میں پیسے لائیں اور آپ کی اولاد اعلیٰ اخلاق کی مالک ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ غلط رویہ اختیار کریں اور کل آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے۔ اصل میں بچے سیکھنے کے جو مرحلے سے گزر رہے ہوتے ہیں، جب وہ اس میں دیکھتے ہیں کہ باپ کیا کر رہا ہے، ماں کیا کر رہی ہے، کتنا ایثار کر رہے ہیں، ہمارے لیے اپنی کتنی مصروفیات ہیں جنہوں نے چھوڑ دی ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو ان کی دلچسپی کا باعث ہو سکتی تھیں، کہیں باہر جانا ہے، کسی سے ملنا ہے، کس طریقے سے یہ سارے معاملات انجام دے رہے ہیں، تو یہ چیز ہے جو بچے کے لیے ماں باپ کو آئیڈیل بنا دیتی ہے، رول ماڈل کرنا۔ یہ جس وقت چیز پیدا ہوتی ہے تو پھر بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو رسپونڈ کرتا ہے۔ تو میرا احساس یہ ہے کہ ابتدا یہاں سے ہونی ہے، یعنی آپ نئی نسل کو کوسنے سے پہلے اپنے اوپر نگاہ ڈالیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ کیا ہم نے جب بچے پیدا کیے تو وہ حق ادا کیا۔ یعنی اب تو صورتحال یہ ہے کہ میں نے بارہا یہ دیکھا ہے کہ مائیں بچے کو گویا اپنی گود سے پھینک رہی ہوتی ہے، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھا کوئی گھر میں اگر دادی نانی ہے تو اس کے پاس رہ لے، ہماری زندگی میں کوئی خلل واقع نہ ہو، دودھ پلانے سے بہت مشکل سے آمادہ ہوں گی۔ یعنی جو تعلق پیدا کرنے کے ذرائع ہیں تو وہ مشقت تو اٹھا لیتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اب تو لوگوں نے خیر دوسرے طریقے ایجاد کرنا شروع کر دیے ہیں بچے کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے جس مرحلے سے گزارنا اس سے تو وہ جوں توں کر کے گزر جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر جس وقت وہ مرحلہ گزر جاتا ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اب کوئی آیا سنبھال لے، کوئی انا سنبھال لے، اب کوئی ڈے کیئر میں ان کو چھوڑ دے۔ یہ ایک تو ہے مجبوری میں، یعنی ظاہر بات ہے اگر ملازمت ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں اس میں بھی عورت کو کچھ ایثار کر کے زیادہ وقت دینا چاہیے۔ بچے کو آپ وقت دیں گے تو بچے کی نفسیات آپ سے متعلق ہوگی، بچے کے لیے ایثار کیا جائے گا تو وہ ماں اور باپ کو کچھ مختلف چیز سمجھے گا۔ ورنہ مجھے یہ بتائیے کہ ایک انا جس نے آپ کا لباس تبدیل کر دیا، آپ کو دودھ پلا دیا، اس میں ماں میں فرق کیا ہے؟ یہ خدمات تو اس نے بھی انجام دے دی۔ یہی پوائنٹ ہم آگے ڈسکس کریں گے، مجھے مختصر سا وقفہ لینا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ آج کل کی مائیں ایمبیشس ہو گئی ہیں اور اپنا فیوچر دیکھتی ہیں، تو کیا ان کو ماں بننا چاہیے؟ یہ بہت سوچنے سمجھنے کا فیصلہ ہے۔ گامدی صاحب سے پوچھیں گے اس کا جواب ایک وقفے کے بعد۔
بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں اور غامدی صاحب سے آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں آج کی ماں کے مسائل اور آج کی ماں کیسا کردار ادا کر رہی ہے شخصیت سازی میں بچوں کی. غامدی صاحب، آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ شادی کو ایک ذمہ داری سمجھیں، اس کو لیئر ایکٹیویٹی نہ سمجھیں کہ بس عمر ہو گئی ہے اور ایک رومانوی معاملہ ہے تو شادی ہونی ہے. یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، آپ ذمہ داریاں سنبھالنے جا رہے ہیں. اسی طرح آپ نے ابھی کہا کہ ماں تو بن جاتی ہے کیونکہ اسے اس پروسیس سے گزرنا پڑ گیا، لیکن اس کے بعد اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جان چھڑائے، کوئی آیا اس کے کام کر دے یا کوئی اور کر دے. عورتیں ایمبیشس بھی ہو گئی ہیں، کیریئر اورینٹڈ بھی ہو گئی ہیں، پروفیشنل ہو گئی ہیں، دور بدل گئے ہیں. ایک تو یہ کہ ایک بندے کے کمانے سے خاندان کو پورا نہیں پڑتا، دوسرا وہ اب اپنی آئیڈینٹی خود بھی چاہتی ہیں. تو کیا شادی نہ کریں، ماں نہ بنے، یا اگر دونوں چیزیں پیرلل چلانا چاہیں تو اس میں کچھ کنٹریبیوٹ پھر دوسرے پارٹنر کا کرنا نہیں بنتا؟ یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے یہ محض شوق ہی سے نہیں ہے، بعض جگہوں کے اوپر یہ مجبوری بھی بن گئی، مجبوری بھی ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ساری کی ساری خواتین، بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو خواتین حقیقی معنی میں ضرورت نہیں سمجھتی اس چیز کی، ان کے لیے تو یہ کوئی شوق کی چیز ہو جاتی ہے کہ چلیے تھوڑا وقت باہر گزار لیا جائے. لیکن عام طور پر ہمارے ہاں وہی مسائل ہیں، گھر نہیں چلتے، ایک آدمی کے کمانے سے معاملات نہیں ہوتے. ہم نے اپنی ضروریات بھی بہت بڑھا لی ہیں، یعنی وہ بہت سی چیزیں جو ہماری ضروریات بن گئی ہیں آج سے 40-50 سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ان کے بارے میں، اس کے بغیر گھر چلتے ہوتے تھے. آپ کے گھر میں اگر ایک پنکھا بھی ہے تو بہت کافی ہے، لیکن یہ ہے کہ اب ایئر کنڈیشن بھی ہونا چاہیے اور اب آپ کا ریفریجریٹر بھی ہونا چاہیے اور اب ٹیلی ویژن بھی آنا چاہیے اور پھر اس کے نئے سے نئے ماڈل اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی زندگی کی. اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر ظاہر ہے کہ دونوں کو مشقت بھی کرنی پڑتی ہے. تو اس کو ضرور سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے معاملات میں کچھ اپنے یعنی نظم ایسا قائم کیا جائے گھر کے اندر کہ جس میں دونوں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. یعنی اب یہ ذمہ داری اگر ماں نے مثال کے طور پر ملازمت بھی کرنی ہے، کاروبار کو بھی دیکھنا ہے، اس طرح کو اور معاملہ بھی کرنا ہے، تو پھر وہ صورتحال تو نہیں رہی نا کہ باپ کما کے لائے گا، اخراجات کی ذمہ داری اٹھائے گا اور ماں صرف بچے کی پرورش کرے گی. یعنی یہ جو تقسیم تھی ہمارے پرانے معاشرے میں، اگر جب آپ نے اس تقسیم کو توڑ دیا تو پھر اس کے متبادل بندوبست بھی کرنے چاہیے. ہماری غلطیوں میں سے غلطی یہ بھی ہے کہ ہم غیر شعوری طور پر ایک نئی صورتحال میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن اس نئی صورتحال میں ہمیں کیا اقدامات کرنے ہیں وہ نہیں کرتے. یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ ایک خاتون ملازمت بھی کر رہی ہے، اس کو جانا بھی ہے، گھر میں کوئی اور دیکھنے والا بھی نہیں ہے، تو اب بچے کی پیدائش کے بارے میں سوچنا ہوگا نا. یعنی بچے کو پیدا کرنے کے بعد آپ نے کسی باہر ٹوکری میں تو نہیں پھینک دینا، اب اس بچے کی پرورش، تربیت، تعلیم، ان سارے مراحل سے گزرنا ہے. ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر میاں بیوی کو پلاننگ کرنی چاہیے. اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ جب شادی کی جاتی ہے تو شادی ایک ادارے کو وجود میں لانا ہے، یہ ذمہ دارانہ احساس کے ساتھ ہونی چاہیے. یعنی یہ ایک رومانوی معاملہ اگر ہے تو ٹھیک ہے، آپ نے ایک باغ میں بیٹھ کر رومانی گفتگو کر لی، سوال یہ ہے کہ اس کے بعد زندگی شروع ہو گئی. یہ ابھی جو آپ نے سوال اٹھایا ہے یہ اس زندگی کو شروع ہونے کو بیان کر رہا ہے نا. یعنی آپ کو اچھی زندگی بسر کرنی ہے، آپ کے گھر میں یہ سہولتیں بھی ہونی چاہیے، آپ کی معاش بھی اچھی ہونی چاہیے، آپ ملازمت کرنے پر بھی مجبور ہیں، دونوں کے دونوں باہر جانے میں مجبور ہیں، آپ بچہ بھی پیدا کر رہے ہیں. یعنی یہ سب چیزیں جو ہیں ان کی منصوبہ بندی کرنا، یعنی یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ آپ بچے نہ پیدا کریں. یہ ظاہر ہے کہ اگلی نسلوں کو پیدا ہونا ہے، انسان کا ایک فطری دائرہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی منصوبہ بندی ہونی چاہیے. اچھا، اسی طریقے سے سوسائٹی کے اندر جو لوگ سوسائٹی کا نظم چلا رہے ہیں ان کا صرف کام یہی نہیں ہے کہ وہ سیاسی گفتگو فرما لیا کرے، یہ سماجی مسئلے ہیں. یعنی اگر معاشی حالات میں تبدیلی آ گئی ہے تو پھر ہمیں بہت سے اچھے معاملات انجام دینے کے لیے کچھ اقدامات بھی کرنے ہوں گے نا. اب بچے کہاں رہیں گے؟ فرض کر لیجئے کہ ماں کو جانا ہے، دفتر میں جانا ہے، تو دفتر کیسے ہونے چاہیے؟ اس سے پہلے تو یہ تصور نہیں تھا نا کہ اگر کوئی آدمی معذور ہے تو اس کے لیے گاڑی کھڑی کرنے کا بندوبست آپ نے کہاں کرنا ہے، پارکنگ کو جگہ رکھنی ہے. یہ آپ نے کیا نا، اس لیے کہ آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ جدید معاشرت میں اب ایک معذور آدمی گھر کے اندر نہیں بیٹھا رہے گا، اس کو آنا بھی پڑے گا، ہو سکتا ہے کسی دفتر میں بھی جانا پڑے، تو آپ اس کے اہتمام کریں. اسی طرح آپ یہ سمجھیں، سوسائٹی بھی اس بات کو سمجھے، دفتر بنانے والے بھی اس کو سمجھیں، کاروبار کرنے والے بھی اس کو سمجھیں کہ اگر خاتون نے ملازمت کرنے کے لیے آنا ہے تو خاتون بچہ لے کے آئے گی نا. یا پھر یہ طے کر دے کہ کوئی خاتون پڑھی لکھی ہے، جو کچھ بھی ہے، بہرحال وہ یہ اصرار کرے گی کہ 10-15 سال پھر کوئی ملازمت نہیں کرے گی، کیونکہ اس بچے کی پرورش تو دیواروں نے نہیں کرنی، آسمان سے فرشتوں سے آگے نہیں کرنی. خدا کی مدد اور تائید بھی حاصل ہوتی ہے جب آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے. ہمارے ہاں لوگ اس کی منصوبہ بندی بالکل نہیں کرتے. میں آپ سے عرض کروں کہ جس طریقے سے جو لوگ بالکل پڑھے لکھے نہیں ہوتے، حالات سے واقف نہیں ہوتے، ان کا یہ تصور ہے
آپ دیکھیں ان سے مل کے کہ بچے تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. جی بالکل, وہ 9 10 12 بچے پیدا کر دیں, اس کے بعد کسی بچے کو نہلانے کے لیے, کسی بچے کے لیے کوئی معمولی درجے کا کپڑا خریدنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا, پھر کسی دینی مدرسے میں جا کے چھوڑائیں گے اور اس طرح کام کریں گے, تو یہ کیا چیز ہے؟ بالکل یہی معاملہ جو ہے وہ ہمارے ہاں جدید پڑھے لکھے لوگ بھی کرتے ہیں. یعنی ان کے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی کی حقیقتوں کے بارے میں کچھ غلط مذہبی تصورات کی وجہ سے یہ کرتے ہیں. ان کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو زندگی کے اندر انسان کی ایک لاؤبالی پن ہے, ایک بے پرواہی ہے یا غفلت ہے یا چیزوں کو بالکل حاضر میں دیکھنا ہے, مستقبل پر نگاہ نہیں رکھنی ہے, اس کا نتیجہ نکل آتا ہے. رامبی صاحب, اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ کئی دفعہ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا ہے کہ جب خواتین جو جاب کر رہی ہوتی ہیں, جب وہ مائیں بنتی ہیں تو وہ میٹرنٹی لیو پہ چلی جاتی ہیں, 2-3 سال کا پیریڈ گھر پہ گزارتی ہیں, جس میں بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ کسی نرسری میں چلا جائے یا کسی اسکول میں جانا شروع کر دے. اس کے بعد جب وہ واپس آتی ہیں تو جاب ریکوائرمنٹس آج کل کی, آپ یقین کریں یہ کہنے میں بہت عجیب لگتی ہے بات, لیکن ینگ لڑکیوں کی اور سنگل عورتوں کی زیادہ ہے, کیونکہ جو میرڈ خواتین کے مسائل ہیں ان کو امپلائر ایکسیپٹ کرنے کو اور اس کے لیے کوئی حل پرووائڈ کرنے کو تیار نہیں ہے. ویسٹ کو ہم کاپی بہت کرتے ہیں, لیکن ابھی تک اداروں نے یہاں پر اور ڈپارٹمنٹس نے اور مختلف لوگوں نے یہ نہیں کیا کہ چھوٹے چھوٹے ڈے کیئر سینٹرز بنا دیں یا پھر ارلی لرننگ سکولز بنا دیں, مختلف پلازاز میں بھی بنے ہوتے ہیں باہر پہ. تو یہ ریفارمز جہاں یہ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ, اس کے لیے تو ہر جگہ پہ ہم حکومت کو بلیم نہیں کر سکتے, یہ تو ان لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایک عورت جس نے آپ کے ساتھ 10 سال گزارے, اس نے بہت اچھی سروسز دی ہیں آپ کو, آپ آگے اس کے لیے کچھ پلاننگ کر لیں. یقیناً ایسے ہی ہونا چاہیے. میں بھی ایک سوال پوچھوں گی جی ضرور. جو آپ کہہ رہے ہیں ارلی لرننگ سینٹرز اور نرسریز, آپ کیا کہتے ہیں یہ پازیٹیو ہے اس لیے کہ بچہ ادھر جا کے بچوں سے اور بچوں سے انٹریکٹ کر رہا ہے, سوشل سکلز اس کے ڈیولپ ہو رہے ہیں, شیئر کرنا سیکھ رہا ہے, ٹیکنگ ٹرنز سیکھ رہا ہے, ہر چیز مطلب اتنی ساری چیزیں سیکھ رہا ہے وہاں پہ, تو وہ نیگیٹو تو نہیں ہے اگر ماں جا بھی رہی ہے جاب کرنے کے لیے تھوڑے سے دیر کے لیے اور ادھر چھوڑ کے جا رہی ہے, تو وہ بھی تو اس کی کیریکٹر بلڈنگ ہی ہو رہی ہے. یقیناً کوئی حرج کی بات نہیں. دیکھیے بات یہ, جب تمدن میں تبدیلی آتی ہے, ضروریات بدلتی ہیں, حالات بدلتے ہیں, آپ خواب میں تو نہیں جی سکتے نا, آپ کو حقیقی زندگی میں جینا ہوتا ہے, تو حقیقی زندگی کی ضروریات تبدیل ہو جاتی ہیں. جب وہ تبدیل ہو جاتی ہیں تو پھر ادارے بننے چاہیے. ایک زمانہ وہ تھا کہ جب منظم ریاست نہیں تھی تو تمام تر ذمہ داری خاندان پر آ جاتی تھی. خاندان ہی وہ واحد ادارہ تھا جو انسانیت کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہوا تھا. اب ہمارے ہاں جو اسٹیٹ اس وقت کی جو ریاست ہے وہ بالکل تبدیل ہو گئی. اب ریاست ریگولیٹ کرتی ہے, وہ خود بھی بعض ادارے بناتی ہے, اسی طرح قانون سازی بھی کر سکتی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں یہ قانون بنایا گیا کہ اگر آپ کسی جگہ کے اوپر کروڑوں روپے کی ایک فیکٹری لگا رہے ہیں اور اس میں مزدور آئیں گے نا, تو ان مزدوروں کے معاملے میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا ان کی کوئی کالونی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا بندوبست نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ان کے ہاں جو بچے پڑھیں گے یا تعلیم پائیں گے ان کا کوئی انتظام آپ کو نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل یہی صورتحال عام سماجی سطح پر بھی ہے. تو ادارے بنانا اور نئے نئے ادارے حالات کے لحاظ سے تخلیق کرنا یہ انسان کی ضرورت ہے. ان چیزوں کو منفی زاویے سے نہیں دیکھنا چاہیے. میں اسی کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ حالات میں تبدیلی آ چکی ہوتی ہے, ہم اپنے ذہن میں تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یعنی انسانی معاشرہ جب آگے بڑھتا ہے تو ضروریات بدل جاتی ہے. کون اندازہ کر سکتا تھا کہ اس طرح کے شہر آباد ہو جائیں گے؟ کون کہہ سکتا تھا کہ اس طرح کی ملازمتیں وجود میں آ جائیں گی؟ آج سے شاید 100-200 سال پہلے انسان یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. میں نے آج سے 50-60 سال پہلے کی جو دیہاتی زندگی دیکھی ہے وہ اس سے بالکل ہی مختلف تھی. یعنی وہاں ماں بھی اور تھیں اور وہاں کے باپ بھی اور تھے, وہاں کا ماحول بھی اور تھا, بچوں کے پلنے بڑھنے کے مواقع بھی اور تھے, اسکولوں کی فضا بھی بالکل اور تھی. یہ سب کچھ میرے دیکھتے دیکھتے 40-50 سال میں تبدیل ہو گیا. اگر یہ تبدیل ہو گیا ہے تو معاشرے کے ذہن کو بھی تو بدلنا چاہیے. میں اسی کے بارے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہم نہ تو سوسائٹی کی سطح پر مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہیں, نہ فرد کی سطح پر کرتے ہیں, نہ اداروں کی سطح پر کرتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کیا ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا کہ آج کل کے زمانے میں ایک بہت بڑا پلازا کھڑا کر دیا جائے گا, اس پلازے کے اندر بے شمار دفاتر ہوں گے, لوگوں کو وہاں آنا ہے, معلوم ہے کہ زیادہ لوگ کاروں پر آئیں گے, ہمارا کوئی پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام بھی اچھا نہیں ہے, پارکنگ کی جگہ ہی نہیں ہوگی. ایگزیکٹلی, بالکل یہ ایک مثال ہے. یعنی آپ نے ایک اقدام کر دیا ہے, اس اقدام کے ساتھ جو بے شمار دوسرے اقدامات ہونے چاہیے تھے انہوں نے آپ پرواہی نہیں کی. اچھا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ سڑکیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں, راستوں میں چلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم ہر جگہ یہی کرتے ہیں, جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ شہریوں کی, جس کو میں شہریوں کی تربیت کہتا ہوں,
یعنی وہ شہریوں کی تربیت عام شہری کو بھی پانی چاہیے، جو لوگ اس نظام کو چلا رہے ہیں ان کو بھی پانی چاہیے، ہر شخص کو اس کا شعور ہونا چاہیے کہ جو اقدام آپ کریں گے اس کے ساتھ کچھ مسائل پیدا ہونے ہیں، خدا کی دنیا اسی سے ان مسائل کو کس طرح حل کرنا ہے۔ یعنی اگر ایک خاتون کے لیے ناگزیر ہو گیا کہ وہ ملازمت کے لیے جائے تو پھر بہرحال اس کے ساتھ کچھ مسئلے ہوں گے نا، وہ مسئلے آپ نے حل کرنے ہیں۔ جب تک معاشرہ وہ مسئلے حل نہیں کرتا، اچھے ادارے نہیں بناتا، پھر میں پلٹ کر یہ کہتا ہوں کہ معاشرے کو بھی ادارے بنانے چاہیے، ادھر خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بچے کی پیدائش کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور کوئی بھی اقدام کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کے نتیجے کیا نکلیں گے۔ گاندھی صاحب مختصر سا وقفہ لیں گے ہم اور اس کے بعد کنٹینیو کریں گے اپنی ڈسکشن کو۔ ناظرین اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے اور ہم آج کی ماں کو ڈسکس کر رہے ہیں گاندھی صاحب کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں آج کے پروگرام میں ارم ظریف۔ ارم، آپ کوشچن کرنا چاہ رہی تھی؟ جی، آپ ابھی تربیت کا آپ نے مینشن کیا تو مجھے پوچھنا تھا، اگر گھر پہ بھی ہے فیملی اور اگر آپ ورکنگ مدر ہیں اور آپ بچے کو چاہیں کہ وہ جائے ڈے کیئر سینٹر میں، تو کیا وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے؟ کیا مطلب آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ گھر پہ بچے کو رکھیں، جو بھی اپنی مدر ان لا ہے یا اپنے فادر یا مدر کوئی بھی گھر پہ ان کے پاس چھوڑیں، یا بچے کے لیے زیادہ ہیلدی ہے کہ وہ ڈے کیئر جائے اور وہاں پہ تھوڑا ٹائم اسپینڈ اس میں دیکھیے دو تین چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ یعنی انسان کی شخصیت بننی ہے، بچہ ایک پوری کی پوری شخصیت رکھتا بھی ہے اور اس کی شخصیت کو آگے بھی نمودار ہونا ہے، تو انسانی شخصیت کی تعمیر کے لیے ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کسی ڈے کیئر سینٹر میں بچے کو بھیج دیتی ہیں، وہاں کچھ چیزیں تو ہو جائیں گی، یعنی ایک اچھا ماحول مل جائے گا، ہو سکتا ہے کھیلنے کے لیے کھلونے مل جائیں، ممکن ہے بہت اچھے طریقے سے کچھ باتیں سکھانے، کچھ سکلز پیدا کرنے کی وہاں کوشش کی جائے، کوئی غلط بات نہیں ہے، اس کو منفی ذہن سے نہیں لینا چاہیے۔ اس طرح کے ادارے جدید معاشرے کی ضرورت بن جائیں گے۔ ہم بہت سی نئی چیزوں کے بارے میں ایسے ہی منفی رویہ اختیار کرتے ہیں اور بعد میں ہمیں ناگزیر طور پر ان کو اپنانا ہو جاتا ہے۔ یہ اپنی جگہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ہمیشہ ملحوظ رکھیں کہ بچے کی انفرادی شخصیت کی نشو و نما کے لیے محض ایک ادارہ کافی نہیں ہے۔ اس انفرادی شخصیت کو بنانے میں ماں نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، باپ نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اسی طرح سے اگر بڑے رشتے موجود ہیں جیسے دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، یہ بھی بچے کی شخصیت میں ایک جدت اور تنوع پیدا کرتے ہیں، یعنی اس کی شخصیت کے سارے پہلوؤں کو مطمئن ہونا چاہیے۔ تو جتنا زیادہ آپ اس کے لیے تنوع فراہم کریں گی اتنا زیادہ آپ کا بچہ بہتر طریقے سے چیزوں کو، معاشرے کو دیکھنا سیکھے گا۔ میں نے ایک مرتبہ لوگوں کو توجہ دلائی تھی کہ بے شمار لوگ جو کیمپوں میں پلے بڑے ہیں، یہ دیکھیے نا مہاجرین، ہم کہہ دیتے ہیں نا 30 لاکھ افغان مثال کے طور پر مہاجر کیمپوں میں رہ رہے ہیں، جو لوگ کیمپوں میں پلے بڑے ہیں، اگر آپ ان کے اوپر کوئی مطالعاتی ریسرچ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ بعض اوقات رشتوں سے محروم ہو گئے ہیں، ان کے یہاں رشتوں کا احساس اور پاسداری ختم ہو گئی ہے۔ اور یہ چیز جو ہے نا، رشتے کیا پیدا کرتے ہیں؟ رشتے آپ کے اندر ملائمت پیدا کرتے ہیں، محبت پیدا کرتے ہیں۔ یہ چیز اگر نہیں ہے تو اس کا بڑا امکان ہوگا کہ بچے نے بہت سے فنون سیکھ لیے، بہت سے ہنر سیکھ لیے، لیکن اس کے اندر تشدد آ گیا ہے، اس کے اندر جرائم پیشگی آ گئی ہے، وہ انسانی لطافتوں کو سمجھنے سے عاری ہو گیا، یہ چیزیں نہیں رہی، لحاظ نہیں پیدا ہو سکا۔ بڑے کیا کرتے ہیں؟ یعنی آپ کو بڑوں کے سامنے بعض اوقات اپنی رائے چھوڑنی پڑتی ہے، اپنے لب و لہجے پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات بڑوں کی کوئی بات جو بظاہر آپ کو غیر معقول نظر آ رہی ہے تو اس کے بارے میں بھی ایک عزت اور احترام کا طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے، گریز کیسے کرنا ہے، بات میں طرح کیسے دے جانی ہے۔ اگر فرض کر لیجئے بڑوں نے کوئی حدود سے تجاوز کر دیا ہے تو ان کے آداب کا خیال کیسے رکھنا ہے، اپنا کوئی مطالبہ کیسے پیش کرنا ہے، یہ بھی انسانی شخصیت کی ضروریات ہیں۔ تو پورے انسان کو سامنے رکھ کر ہمیشہ اس کی ضروریات کو سمجھنا چاہیے۔ اس میں غلطی یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم کسی ایک چیز کو بڑی اہمیت دے دیتے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ بچے کی تربیت میں باقاعدہ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اچھے ماہرین نفسیات ماؤں کو بھی یہ بتائیں کہ ان کے بچے کی شخصیت کی ضروریات کیا ہیں۔ تو ڈے کیئر سینٹر اور اس طرح کے ادارے اور نرسری اور اس نوعیت کی چیزیں جو ہیں، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، ان کے بارے میں کوئی منفی رویہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ بچے کو سرے سے ہی ان کے سپرد کر دیں تو اس کی شخصیت یکرخی ہو جائے گی، وہ بہت سی لطیف چیزوں کو سمجھ نہیں سکے گا۔ ممکن ہے کہ وہاں جو لوگ ہیں وہ لگے بنے طریقے پر بچے کو دیکھتے ہوں، ماں اور باپ جن نظروں سے بچے کو دیکھ سکتے ہیں وہ بس ماں باپ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے
یہ بھی تربیت کرنی چاہیے کہ آپ بچے اتنے ہی پیدا کریں جن کو آپ فی الواقع توجہ دے سکتے ہیں، جن کے لیے آپ اثار کر سکتے ہیں. آپ نے 10-12 بچے تو پیدا کر لیے، لیکن آپ نے یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ کیا آپ کے پاس وقت ہے، کیا آپ کے پاس وسائل ہیں، کیا آپ فی الواقع ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، عقل کو استعمال کرنا ہر جگہ ضروری ہے، اور بچے کی شخصیت کو متوازن شخصیت کے طور پر تربیت پانا چاہیے. اس میں بڑوں کا بھی ایک کردار ہے، ماں باپ کا بھی ایک کردار ہے، رشتہ داروں کا بھی ایک کردار ہے، اسی طرح کے ڈے کیئر سینٹرز اور اداروں کا بھی ایک کردار ہے، اور پھر تعلیمی اداروں کا بھی. بیلنس رکھیں، بچہ جائے بٹ کوئی اس میں بری بات نہیں سمجھے. بری بات تو دیکھیے یہ تو جدید دور کی ضرورت ہے، اس میں بری بات کا کیا سوال ہے، صرف توازن کے ساتھ معاملات کریں. اچھا گاندھی صاحب، کمیونیکیشن گیپ پیرنٹس کے ساتھ بہت زیادہ ہے بچوں کا. ہمارے ہاں ابھی بھی کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جن کے ساتھ بچوں سے بات کرتے ہوئے پیرنٹس ہچکچاتے ہیں. پہلے تو شاید یہ بات ٹھیک تھی کسی حد تک، لیکن ابھی یہ ہو گیا کہ انٹرنیٹ نے ہر چیز تک ایکسس دے ہی دیا بچوں کو. آپ کچھ نہیں بتائیں گے ان کو، وہ کہیں اور سے سن لیں گے یا کہیں اور دیکھ لیں گے. تو اس میں کمیونیکیشن کتنا رول پلے کر سکتی ہے کہ آپ اپنے بچے کو اپنے دوست کی طرح کر لیں کہ وہ آپ سے اپنی اچھی بری ہر بات شیئر کرے، اپنی فیلنگز شیئر کرے، تاکہ اگر آپ دور بھی ہیں، کوئی بچہ آپ کا ہاسٹل میں بھی ہے، اب تو اسکائپ موجود ہے، ٹیلی فونز ہیں، اتنی سہولیات ہیں، وہ فون کر کے آپ سے کم کمیونیکیٹ تو کر سکے، آپ سے اپنے دل کی بات تو کہہ سکے. یہ چیز کتنا رول پلے کرتی ہے؟ بڑی غیر معمولی چیز. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کمیونیکیشن ٹھیک نہیں ہے تو اس میں تو اس کا شدید اندیشہ ہوتا ہے کہ بچہ غلط راہوں پر چلنے کے لیے. یعنی سب سے بڑا کردار اسی چیز کو ادا کرنا ہوتا ہے. بلکہ میں تو بارہا یہ کہتا ہوں کہ کمیونیکیشن یا ابلاغ یہ شاید سب سے بڑی چیز ہے جس کو انسان کو سیکھنا چاہیے. یعنی آپ دوسروں سے کیسے کمیونیکیٹ کریں، اپنے بچوں سے کیسے کمیونیکیٹ کریں. ہم بعض اوقات ایسے بیریئرز کھڑے کر لیتے ہیں، ایسی فصیلیں اپنے درمیان پیدا کر لیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں بچے کچھ سہمے ہوئے سے باپ سے رہتے ہیں، ڈرتے ہیں. تو باپ کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنا وقار قائم رکھتے ہوئے بچے کے ساتھ کم سے کم اتنی بے تکلفی ضرور پیدا کر لے کہ وہ اپنے پرابلمز کو شیئر کر سکے، اپنی ضرورتیں آپ کے سامنے رکھ سکے. اس کے اوپر بہت سے ادوار گزرتے ہیں. یعنی جب وہ بچپن سے لڑکپن میں داخل ہوتا ہے تو بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں. وہ تبدیلیاں جسمانی بھی ہوتی ہیں، وہ نفسیاتی بھی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے جس وقت وہ تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہے اور جوانی کے قریب پہنچ رہا ہوتا ہے، تب بھی ایک نئی دنیا وجود میں آتی ہے. یعنی ایک نوجوان کے جذبات کیا ہیں، اس کی مصروفیات کیا ہیں، وہ چیزوں کو کیسے دیکھتا ہے، وہ اپنے گرد و پیش میں پھیلے ہوئے ماحول کو کیسے دیکھتا ہے، وہ صنف نازک کو کیسے دیکھتا ہے، عورت ہے تو مرد کو کیسے دیکھتی ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو اس وقت کے ساتھ خود خدا کے بنائے ہوئے نظام کے تحت پیدا ہونی ہوتی ہے. تو اس زمانے میں بڑی ضرورت ہوتی ہے. میں جو یہ عرض کرتا ہوں کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ 12 سال کی تعلیم معاشرے کی ذمہ داری ہے، اور 12 سال کی تعلیم کو آپ ایسے نہیں چھوڑ سکتے کہ جس کا جی چاہے کوئی ادارہ بنائے اور اس میں لے لے بچوں کو اور اس کے بعد قوم کے اندر قوم پیدا کرتا رہے. 12 سال کی تعلیم میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بچے کو کیا کیا چیزیں چاہیے. یعنی آپ دیکھیے نا کہ مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ ہنر اس کو سیکھنے ہیں، کچھ سکلز ڈیولپ ہونی چاہیے. اسے حساب سیکھنا ہے، ڈرائنگ سیکھنی ہے، یہ ہنر ہے نا جو آپ اس کو سکھا دیتے ہیں. اسی طرح سے لینگویجز، یورپ میں اور ضرورت ہو سکتی ہے، پاکستان میں اور ضرورت ہو سکتی ہے، مراکش میں اور ضرورت ہو سکتی ہے. یعنی اس کی مادری زبان کا کیا کردار ہے، اس کی قومی زبان کا کیا کردار ہے، اس کی مذہبی زبان کا کیا کردار ہے، بین الاقوامی زبان کا کیا کردار ہے. تو ہمارے یہاں لینگویجز بھی بچے کی ایک ضرورت ہے. اسی طریقے سے اس کو ان چیزوں کو سیکھنا ہوتا ہے جس کو زندگی میں سابقہ پیش آنا ہے. جیسے ابھی میں کہہ رہا تھا کہ اس کو شہریت کے آداب سیکھنے چاہیے اور اس طرح کی چیزیں سیکھنی چاہیے. یہ تمام چیزیں ہیں جو مل کر اصل میں ایک نئی شخصیت کی تعمیر کا ذریعہ بنتی ہیں، اور اس میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. گاندھی صاحب، یہ بات صحیح ہے کہ عام طور پر جو بچہ گھر میں ماں کی عزت کرتا ہے وہ آگے سے بیوی کی بھی کرتا ہے، وہ بہن کی بھی کرتا ہے، کیونکہ اسے سکھایا گیا ہے اس گھر کے ماحول میں کہ تم نے عورت کی عزت کرنی ہے. لیکن اسی بچے کو اس کی ماں نے اگر یہ نہیں سکھایا کہ باہر کی لڑکی کو کس نظر سے دیکھنا ہے، تو وہ باہر لوگوں کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. وہ ہسبینڈ بھی اچھا نہیں بنتا، وہ باپ بن کے بیٹی کے لیے بھی مشکلات ہی پیدا کر رہا ہوتا ہے. یہ بات صحیح ہے؟ اب تو مشکل اس سے بھی پہلے شروع ہو جاتی ہے. یعنی باپ گھر میں کوئی اچھا نمونہ پیش نہیں کرتا کہ ماں کی عزت کیسے کرنی ہے، جی، اور ماں بھی کوئی اچھا نمونہ پیش نہیں کرتی کہ باپ کی عزت کیسے کرنی ہے. یعنی جب تک وہ شوہر کو شوہر مان کر گھر میں زندگی بسر نہیں کرے گی تو باپ کا تصور ہی پیدا نہیں ہوگا. یہ بھی ایک بہت بڑا حادثہ ہے جو جدید نسل کے ساتھ ہو رہا ہے. یعنی وہ جو ایک دوستانہ تعلقات کا معاملہ ہے اس میں کچھ تاثر اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ شوہر کو شوہر نہیں مان رہی ہوتی بلکہ ایک بوائے فرینڈ کی طرح لے رہی ہوتی ہے. یعنی یہ جو صورتحال ہے وہ اصل میں باپ بننے نہیں دیتی.
تو بچہ دیکھتا ہی نہیں کہ یہاں پہ کوئی عزت اور احترام اور اس کے معاملات موجود ہیں. یہ باہمی احترام. میں اگر اپنی بیوی کو عزت سے نہیں بلاتا, عزت نہیں دیتا, اگر میں اپنے بچوں کے سامنے بھی اس کے ساتھ اف کرتا ہوں, اگر میں اس کو جھڑکیاں دیتا ہوں یا کسی موقع کے اوپر حدود سے تجاوز کر دیتا ہوں, ہمارے ہاں تو وہ لوگ بھی ہیں کہ جو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں, مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر یہ چیزیں سب بچہ دیکھے گا تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ احترام کہاں سے سیکھے گا, عزت کہاں سے سیکھے گا. دیکھیں نا, اگر بچے نے, میں نے اپنے بچے کو کہا یہ نہیں کرنا اور میرے ہسبینڈ آ کے کہیں کہ نہیں کر لو کوئی بات نہیں, تو پھر احترام یہی ہے نا. تو کس طرح سے ڈسپلن بھی بیچ میں آئے, کس طرح سے ہسبینڈ اینڈ وائف کو ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے نا کہ اگر ماں نے منع کر دی یہ چیز تو وہ ماں ہے, وہ بہتر جانتی ہے اپنے بچے کے لیے. آج کل یہی تو پرابلم ہے کہ کس طرح کیوں بچے اسپوائل ہو رہے ہیں. آپ کوئی چیز منع کرتے ہیں, وہ جاتے ہیں اپنے فادر کے پاس جا کے کہتے ہیں ہمیں یہ کرنا ہے, وہ وہاں سے وہ کہتے ہیں. تو نہیں, دونوں کو مل کے دیکھنا چاہیے. میں جس چیز کی طرف بار بار توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی مل بیٹھ کے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں کس طرح ادا کریں, ہمیں اپنی اسٹریٹجی کیا رکھنی. میں تو نئے بیاہے ہوئے جوڑوں سے عام طور پر یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے بچے کی پیدائش کے بعد آپ میاں بیوی سے زیادہ ماں باپ بن جاتے ہیں. تو اپنے اس نئے کردار کے لیے تیار ہو جائیے. ہم ذہنی طور پر اس نئے کردار کے لیے تیاری نہیں ہوئے, اور چنانچہ ہوتا کیا ہے کہ آپس کی لڑائیاں, آپس کے جھگڑے, ایک دوسرے پر لان تان, اس طرح کے اختلافات, باپ نے کچھ کہہ دیا, ماں نے کچھ کہہ دیا, یہ سب مل کے بچے کی نفسیات پر انتہائی برا اثر ڈال رہے ہوتے ہیں. اور بچے سہمے ہوئے, اور کبھی ماں کو دیکھتے ہیں کبھی باپ کو دیکھتے ہیں. ان سب چیزوں کی اگر آپ جڑ میں اتر کے دیکھیں تو ایک ہی چیز ہے کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا کہ جو ذمہ داری آ رہی ہے اس کی تیاری کیا کرنی ہے. بہت بہت شکریہ گامدی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور ارم آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ ہمارے شو میں آئیں. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, ٹاپک اتنا بڑا ہے کہ یقیناً اس پہ اور بھی بہت بات ہو سکتی ہے, تاہم ہم نے کچھ بیسک چیزیں کور کرنے کی کوشش کی ہے. اور ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گی کہ پھر بھی اگر کوئی کویشچن آپ کے مائنڈ میں ہے تو ہمیں بھیجیے فیس بک پہ اور GKS@sama.tv پہ. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.